यफ़क़हू। सूरह यूनुस अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और हमारा जो वाक़या है वो चल रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइलियों को ये हुक्म कर दिया कि वो अपने घरों को, अपनी बस्ती को कौम किब्त यानी फ़िरऔन की कौम से अलहदा कर लें और अपने घरों के अंदर ही नमाज़ पढ़ने का एहतमाम करें, वगरना इनके लिए ज़रूरी था कि नमाज इबादत खाने में ही पढ़ी जाए, इसके अलावा कहीं भी कबूल नहीं होगी। जैसे कि पहले बताया गया, बयान हुआ है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खुसूसियत है कि इनके लिए अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन को पाकीज़ा भी बना दिया है और मस्जिद भी बना दिया है। ये जहाँ भी नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह उनकी नमाज को कबूल करेंगे। जब ये दोनों अलग-अलग हो गए, लेकिन बनी इसराइली फिर भी ग़ुलाम थे, मुलाज़म थे, मुज़ारे थे, किनके? किब्तियों के, फ़िरौन की कौम के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि अब तुम अपनी कौम यानी बनी इसराइल को लेकर इस मिस्र से निकल पड़ो, इन्होंने अपना सारा ज़रूरत का जितना भी सामान था वह उठाया और चल पड़े। और बयान किया जाता है कि उस वक़्त उनकी तादाद तकरीबन 7 लाख के करीब थी और बाद मुफस्सरीन की राय ये है कि ये 7 लाख सिर्फ मर्द थे, औरतें और बच्चे इसमें शामिल नहीं हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये आए थे तकरीबन 80 के करीब। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ही बनी इसराइल है, तो उस वक़्त इनकी तादाद 80 थी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये यहाँ पे आए थे, तो अब देखें तादाद बढ़ती बढ़ती, मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक सिर्फ मर्दों की तादाद 7 लाख थी और ये भी राय है कि टोटल ही 7 लाख थे। ये चल पड़े, आगे समुंदर था। बेसब्री कौम है बनी इसराइल, ये एक बात पक्की ठकी है, क्योंकि बनी इसराइल के वाक़यात कुरान मजीद में और अंबिया के साथ जो इनका मामला है वो ऐसा ही रहा है। जब इन्होंने देखा कि सामने तो समुंदर है, अब तो गर्क हो जाएंगे, मारे जाएंगे, और इन्होंने अपनी बस्ती से लेकर इस समुंदर तक का सफ़र तकरीबन 2 दिनों में तय किया। और पीछे जो कौम फ़िरौन थी और कौम किब्त थी, उनको कोई 2 दिन के बाद पता चला कि ये तो सारे बनी इसराइली गायब हो चुके हैं, यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। तो इनका मतमाए नज़र ये था, ये तो हमसे ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ के निकल गए हैं, क्योंकि ये इनसे हर किस्म का अपना काम करवाया करते थे। ये इनके मज़दूर भी थे, इनके बढ़ई भी थे, इनके लोहार भी थे, इनके तरखान, सब कुछ ही थे। तो एक अब हमारे काम कौन करेगा? इनको तो आदत नहीं थी काम करने की। तो फ़िरौन के पास जब ये ख़बर पहुंची तो उसने फ़ौरी तौर पर अपने तमाम लश्करों को दौड़ाया समेत अपने। वो तो गए थे पैदल पैदल, और ये जो लश्कर थे ये तो गए थे बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ। और इन्होंने वो जितनी देर में वहाँ तक पहुँचे समुंदर तक, इतनी देर से भी कम, वो तो 2 दिन के करीब जाके पहुँचे। इन्होंने अपनी सवारियों को दौड़ाया और वहाँ पर फ़ौरी तौर पे पहुँच गए। आगे समुंदर है, पीछे फ़िरौन का लश्कर है। बनी इसराइली फिर बेसब्रे हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज़ किया, ए मूसा, हम तो मारे गए, हम तो पकड़े गए, आगे समुंदर है, पीछे फ़िरौन का लश्कर है, हम तो आज नहीं बचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने असा को समुंदर में मारो। 12 रस्ते बन गए, और ये 12 रस्ते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलादों के 12 कबीले थे। जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उन्हीं के सिलसिलों से 12 कबीले आगे चले थे। तो जब मारा असा तो 12 रस्ते बन गए। ये तो चल पड़े रस्तों पर, और जब पीछे फ़िरौन और उसका लश्कर पहुंचा तो उन्होंने देखा रास्ते तो बने बनाए हैं,
انہوں نے بھی اپنے لشکروں کو ان رستوں پہ چلا دیا، لیکن اللہ نے ان رستوں کو بنی اسرائیلیوں کے گزرنے کے بعد ختم کر دیا اور سارا لشکر ماں فرعون کے غرق ہو گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بڑے مختصر اور جنچے تلے الفاظ کے ساتھ اس واقعے کو، تفصیلات قرآن میں بہت جگہ پہ ہیں لیکن یہاں پر بڑا اشارتاً اللہ نے بیان کیا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، اور پیچھا کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، بغیاً وعدوا، ظلم اور زیادتی سے۔ ارادہ اچھا نہیں تھا، کوئی یہ ارادہ نہیں تھا کہ معافی تلافی آ جاؤ واپس، ایسا ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ کیا تھا کہ ہم نے یہ بھاگے ہیں، یہ نکلے ہیں، ان کو واپس لانا ہے، پہلے سے زیادہ سختی کرنی ہے ان کے ساتھ، بغیاً وعدوا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ۔ اب کیا ہوا جب انہوں نے اپنے لشکر ڈالے اس میں، حتیٰ، یہاں تک کہ اب وہ ڈوب گئے، اذا ادرکہ الغرق، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ ڈوبنے لگا، کون؟ فرعون خصوصی طور پر، اور باقی اس کا لشکر ڈوب مر گئے۔ فرعون نے مرتے مرتے جب اس کے آخری مرنے کے وہ لمحات تھے، اس نے یہ جملہ کہہ دیا، قال آمنت الہ، نہیں ہے معبود الا الذی، مگر وہ ذات، آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، یعنی میں اب مان رہا ہوں، میں اب بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ وہی ہے جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اللہ اب اس رب کو، جھوٹے رب کو پانی میں ڈبو رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا اب اس بنی اسرائیل کے رب پر۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ جملے کہہ رہا تھا قبولیت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اب حالت ایسی تھی جب موت کے حالات سامنے آ جائیں، بندہ موت کی سلسلہ شروع ہو جائے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ فرعون کے ساتھ تھا، اور جب یہ جملے دہرا رہا تھا، روایات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں جبرائیل امین اس کے منہ میں اس سمندر کی مٹی کا جو گارا ہے وہ ڈال رہے تھے تاکہ یہ جملے وہ دہرائے نہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی ہوئی تھی جو ہم نے پیچھے بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ اب تو اس کو ایمان نہ دینا، تو لہذا یہ غرق ہو گیا اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے اب میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الآن، اب یہ کہتا ہے، اب آیا ہے سیدھے راستے پر، یہ جو کچھ پیچھے کرتا رہا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تو وہ نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھا وہ فساد کرنے والوں میں، مفسدوں میں داخل رہا۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن ہم اتنا ہی صرف کریں گے، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کو نکالیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ جو تیرے پچھلے ہیں ان کے لیے عبرت ہو جائے، وگرنہ ڈوب جاتا، ختم ہو جاتا، لاش نہ ملتی، سمندر کا نمکین پانی اس کے جسم کو ہی ختم کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے بعض والوں کے لیے بطور عبرت رکھ اس کو سمندر کی تہہ کے اوپر لے آئے کہ دیکھ لو تمہارے جھوٹے رب کا کیا بنا، میرے نبیوں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کا کیا بنا، اور انسانیت کی قتل و غارت 90,000 بنی اسرائیلیوں کو قتل کرنے والے کا کیا حال ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ بنی اسرائیلی پار کر رہے ہیں 7 لاکھ ہیں، تو اس سے پہلے یہ 90 لاکھ بچے اپنے قتل کروا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 لاکھ ہے اگر صرف مرد، اور جو بچے ہیں وہ مارے بھی لڑکے، اس نے لڑکیاں بھی نہیں ماری، مارے بھی لڑکے، اور 90,000، یعنی کہ اس نے 8واں حصہ تو بنی اسرائیلیوں کا جو مذکروں کی صورت میں تھا اس نے تو اپنے ہاتھوں سے قتل، 8واں حصہ ایک قوم کا قتل ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ کوئی میرے مقابلے میں بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی یہ سزا اس کی لاش اوپر سب نے دیکھ لیا، اور جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے اس کی لاش وہ مصر کے احرام مصر میں انہوں نے محفوظ بھی رکھی ہے، بلکہ اس زمانے میں یہ جو فرعین مصر ہے، یہ فرعون اس منصب کا نام ہے، فرعون اس بندے کا نام نہیں ہے۔
فرعون منصب کا نام ہے، اور جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کے نام کے ساتھ فرعون لگتا، فرعون مصر، تو نام اس کا کچھ بھی. جیسے ہمارے ہاں صدر مملکت، وزیر اعظم، اگر ہم جرمنی میں چلے جائیں تو وہاں پر جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کو چانسلر کہتے ہیں، پہلے بادشاہ کہتے تھے. تو ایسے ہی اس کا فرعون اس منصب کا نام تھا. تو ان میں سے یہ ایک تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارا بغاوت کا معاملہ کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، نکال لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ پچھلوں کے لیے عبرت ہو جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت پھر بھی ایسے ہیں جو ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے غافل اور بے خبر ہیں. یہاں تک معاملہ ہوا. بنو اسرائیل نے اس سمندر کو پار کیا. اللہ رب العزت پھر فرما رہے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ جگہ دی، عمدہ ٹھکانہ دیا. وہاں پر کیا تھا؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے ہم نے رزق دیا پاکیزہ ستھری چیزوں سے. ان کو اللہ تعالیٰ نے مصر سے بچا کر، اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کو غرق کیا، وہ 10 محرم تھی. 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کی تاریخ تھی. اور جب یہ نکلے تو اللہ نے ان کو فلسطین اور اردن کے سرسبز علاقوں میں آپ بسایا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ستھری چیزوں کا رزق دیا جو اس سے پہلے ان کے حالات کافی تنگ تھے. پھر اللہ نے ان کے لیے خوشحالی اور فراخی کا ایک ماحول دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ پھر صرف اشارتاً بیان کر رہے ہیں فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ پھر بھی علم کے باوجود، اللہ کے نبی کی موجودگی کے باوجود، اللہ کی نبی کی وحی کے باوجود، انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں چھوڑا. یہ بنی اسرائیلیوں نے پھر بعد میں آپس میں ہی اختلاف ہو گیا، اور پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں پھر سوالات شروع کر دیے. یعنی کہ بڑی ٹیڑھی قوم تھی یہ، کہ انہوں نے نجات کے بعد بھی اپنے آپ کو سیدھا نہیں کیا. وہ باوجود علم ہونے کے پھر اختلاف کی باتیں کرتے رہے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. جو انہوں نے اختلاف کیا، جو ٹیڑھا اور کجروی کا راستہ اختیار کیا، اللہ رب العزت خود ان سے معاملہ بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. جو انہوں نے اختلاف کیا، جو ٹیڑھا اور کجروی کا راستہ اختیار کیا، اللہ رب العزت خود ان سے معاملہ قیامت کے دن کر لیں گے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے. اب اللہ تعالیٰ ہر قرآن مجید کے پڑھنے والے سے مخاطب ہو رہے ہیں. اگر اے پڑھنے والے، اے سننے والے، اگر تجھے شک ہے جو ہم نے نازل کیا تیری طرف تیری رہنمائی کے لیے، پس پھر تو ان لوگوں سے بھی سوال کر لے جو اس سے پہلے تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے. یعنی کہ یہ واقعات پہلی کتابوں میں بھی بیان کیے جا چکے ہیں. ان کو پہلے بھی اللہ رب العزت نے انسانیت کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے. اگر تجھے آج ان واقعات پہ شک ہے، تیرے دل میں کوئی ریب ہے، کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے، کوئی شبہ ہے، تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پھر ان سے سوال کر لے، ان لوگوں سے جو تجھ سے پہلی وحیوں کی کتاب جو تھی ان کو پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ، تحقیق تیرے پاس حق آ گیا، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو. تجھے اب شک نہیں کرنا چاہیے. جس نے بھی ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، جس نے بھی باطل کا راستہ اختیار کیا، جس نے بھی خدا کی خدائی کو چیلنج کیا، اللہ نے اس کے ساتھ
اچھا سلوک نہیں کیا بلکہ اس کا انجام بد ہی کیا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کی بات ان پر ثابت ہو چکی ہے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اگر ان کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے وہ اب پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن آپ کا کام اور اہل اسلام کا کام حق بات کو پہنچا دینا ہے، لیکن وہ اپنے مہر کی وجہ سے، دلوں کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَاتٍ، اور اگر ساری نشانیاں بھی پہنچ جائیں، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام اور قوم یونس کا مختصر سا تعارف کروا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔